अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा बुज़दार और मेरे साथ मौजूद हैं सियासी और समाजी शख्सियत हैं बलूचिस्तान की बाबर खजक साहब। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप आए, कीमती वक्त में से टाइम निकाला और यहाँ पे आप मौजूद हैं हमारे साथ। थैंक यू आगे जज़ाकल्लाह। सिलसिला शुरू करेंगे सवालात का, जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया था पिछली पॉडकास्ट में। हुकूमत को जो है निशानदाही की थी बलूचिस्तान के ख़ासकर मसाइल के हवाले से। वहाँ पे कुछ पेशरफ्त सुनने में आया है कि हमारी पॉडकास्ट के बाद सामने आई हैं। एक तो सिबी के हवाले से ये अहकामात दिए गए हैं वज़ीर आला की जानिब से कि सिबी पे की जो शाहराह है क्वेटा टू सिबी, वहाँ पे रात के टाइम जो सफ़र की पाबंदी है वो ख़त्म की जाए और डीआईजी सिबी और कमिश्नर को बाकायदा अहकामात दिए गए हैं कि यहाँ की जो पॉलिसी है वो तब्दील की जाए। और इसी तरह पीर को में पानी का जो मसला है वो भी हल करने की जो कोशिशें हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। वहाँ डेरा मुफ्ती की इंतज़ामिया है वो बाकायदा जो है उसने बाकायदा एक्शन भी लिया है वज़ीर आला के अहकामात पे। इस पे आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया बुज़दार साहब। ये वज़ीर आला साहब का बड़ापन भी है और उनकी ज़िम्मेदारी भी है कि उन्होंने इन चीज़ों पर एक्शन लिया, और हम लाज़मन निशानदेही करते रहेंगे जहाँ जहाँ पे भी मसाइल होंगे, क्योंकि आवाम के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। लाज़मन आवाम हमें कहती है कि आप तमाम चीज़ों पर बात करते हैं लेकिन अवामी मसाइल पर क्यों इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया जाता। तो क्वेटा टू सिबी रोड अगर रात के भी सफ़र के लिए खुल जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी और बहुत एक बेहतरीन पैगाम जाएगा आवाम को हुकूमत की तरफ से। और बाकी बात रही पीरको के पानी के मसले के हवाले से, तो अप्रिशिएट करता हूँ मैं सीएम को भी और जो हमारे वहाँ पर इंतज़ामिया के जो डिप्टी कमिश्नर बैठे हुए हैं उनको भी, कि वो इस चीज़ पर जो है वो अमल दरामद कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये चंद एक दिनों के लिए नहीं होगा बल्कि मुसलसल जो है मुस्तकिल तरीक़ाकार अपना कर जो है ये मसला मुस्तकिल ख़त्म कर देंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि ईरान में पकड़े गए हैं मज़ीद एजेंट्स रा और मोसाद के थे और 3 एजेंट्स को जो है फांसी दी गई है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में भी जब इस तरह के एजेंट्स पकड़े जाते हैं हमेशा जो है हमारी रियासत नर्म रवैया अख्तियार करती है? क्या अब भी नर्म रवैया अख्तियार करना चाहिए हुकूमत को, या फिर इससे जो है सख्त से सख्त सज़ाएँ जो है तजवीज़ करनी चाहिए? और जब ये रा के एजेंट्स पकड़े गए हैं ईरान में, आप क्या समझते हैं भारत ईरान के लिए एक आस्तीन का सांप साबित हुआ है? जी देखें, भारत ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई थी अब्बास बंदरगाह पर, और शायद ईरान अपने उस जो कहें कि जो तिजारती ताल्लुकात थे उसकी वजह से मेरे ख्याल में भारत को एक स्पेस देता आया और दे रहा था। लेकिन अब जब ईरान की अपनी सालमियत पर बात हुई तो उसमें जो है भारत जो है इसका आप कहें कि बहुत बड़ा जो है किरदार रहा कि वो ईरान की सालमियत पर वार करने में, जब इसराइल ने वार किया तो अब उनकी सालमियत पर बात आ चुकी है। तो मेरे ख्याल में वो तिजारत से ज़्यादा जो है अपनी सालमियत को तरजीह देंगे। और जो हमारे इदारे हैं वो जो भी हिंदुस्तान के या इसराइल के जो एजेंट्स हैं उन पर जो है बाकायदा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं। अब देखें, रिसेंटली गवादर में एक बहुत मतलब ये जो है आप कहें कि एक बहुत बड़ी बात है और बहुत एक कामयाब ऑपरेशन हुआ है कि ग्वादर के जो साहिली पट्टी पर खैमा बस्ती में जो है एक बहुत बड़ा राह का नेटवर्क पकड़ा गया है, बहुत बड़ा राह का और मोसाद का। उसमें मतलब एक खुफिया जो ऑपरेशन हुआ है उसमें, उसको मैं इस तरह आपको मैं अभी बताऊं कि वो जो है असल उनका जो प्रोजेक्ट था वो था फाइबर ऑप्टिक्स को जो है वो बिछाना पाकिस्तान में, इसी साहिली पट्टी के थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स को, इसराइली जो फाइबर ऑप्टिक्स है उसको बिछाना, ताकि जो सैटेलाइट से इंटरसेप्ट हो रही थी उनकी चीज़ें और बातें वो ना हो सके, वो अब ना हो सकें। वो विद फाइबर जो है उनके जितने भी सिग्नल्स हैं, चीज़ें हैं, बातें हैं, वो जो है वो वहाँ पर उन तक जो है रसाई हो, उन तक जो भी चीज़ें हैं वो बाकायदा कॉन्फिडेंशियल चलें। अब देखें कि ये एक बहुत बड़ा जो है एक क्या था। अच्छा, वहाँ एक और खेमे से जो है वहाँ पर एक लैपटॉप
اور 2 جو ہیں پاسپورٹ ملے. ایک پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستان کا تھا, دوسرا جو ہے نیپال کا, ایک ہی بندے کا, نیپال کا, اور اس پر ویزا شیزا بھی لگے ہوئے تھے سفر کیا ہوا سفر کے حوالے سے. وہ بندہ تو جو تھا وہ تو نکل چکا تھا. اچھا, اب جو تحقیقات ہوئی ہے یا وہاں پر جو آپریشن کیا گیا ہے, اب یہ چیزیں دیکھیں کہ وہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پر گوادر میں BYC کو کسی نہ کسی سطح پر جو ہے وہ آپ کہیں کہ کوآرڈینیٹ کرتے تھے, کسی نہ کسی سطح پر جو ہے وہ چلاتے تھے. اب جب ہم بات کرتے ہیں BYC کی, ہم جب بات کرتے ہیں اس پورے نیٹ ورک کی یا نیکسس کی, تو ہمارے اوپر الزامات بھی لگائے جاتے ہیں, ہمارے اوپر جو ہے ہمیں دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں. اب دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی دشمنی ہے بلوچستان کے ساتھ کہ آپ جو ہیں وہاں پر را کے اور موساد کے جو ہے ایجنٹس لا کر آپ جو ہے مسلط کر رہے ہیں. آپ بلوچستان کو مزید کانفیڈینشیل بنا رہے ہیں, مزید اس کے جو ہے حالات بدتری کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اگر یہ اچھا, اس میں ایک اور بات بتاتا ہوں. یہاں پر جو بوٹس آتی تھی, جو چھوٹی بوٹس آتی تھی, مختلف وہاں کے مقامی لوگوں نے اس چیز کی گواہی دی ہے, مطلب بتایا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ جو پلاسٹک کے پیکٹس تھے وہ جو ہے لائے جاتے تھے. مطلب ڈیزل یا پیٹرول کی اس سمگلنگ کے درمیان جو پیٹرول کے جو گیلنز ہیں انہی میں ہی جو ہے وہ ان کے جو فائبر جو وہ پلاسٹک کے جو پیکٹس تھے وہ جو ہے انہی میں ہی ڈال کر لائے جاتے تھے اور وہ وہیں پر جو ہے پہنچائے جاتے تھے اسی خیمہ بستی میں. اب اگر یہ کلپ بنتا تو دیکھیں کہ یار پاکستان کی فورسز جو ہیں کس طرح غریب بلوچستان کی عوام پر جو ہے وہ ظلم ڈھا رہی ہے, خیموں کو بھی وہ اکاڑ پھینک رہی ہے. اب اس خیموں کے نیچے کیا تھا یہ دیکھیں, یہ بہت بڑی باتیں ہیں, بہت بڑی چیزیں ہیں. اب ریاست, میرے خیال میں ریاست جو ہے اسپیسیفک ٹارگیٹس پر جو ہے آپریشنز کر رہی ہیں, ان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچا رہی ہیں, اور مزید جو ہے نیٹ ورک انشاءاللہ العظیم یہ ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ مزید نیٹ ورکس پکڑیں گے, اور جو سزائیں ہیں جو ہمارے قانون, آئین اور انٹرنیشنل قانون کے تحت جو بھی دہشت گردوں کو دی جاتی ہیں وہ میرے خیال میں مل بھی رہی ہیں اور ملنی بھی چاہیے. اچھا, مارنگ لانگو کی سرکاری نوکری کا انکشاف ہوا ہے. ایک طرف وہ جو ہے سرکاری سطح پہ امارات حاصل کر رہی ہیں, تعلیم بھی انہوں نے سرکاری وظیفوں سے ہی حاصل کی ہے, اس کی بہن بھی وکیل اگر بنی ہیں تو سرکاری وظیفوں سے ہی بنی ہیں. سرکاری ملازم ہونا اور پھر تنقید کرنا سرکار کو, ریاست کو, سرکاری اداروں کو, فوج کو, کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے, یہ منافقت نہیں ہے؟ جی دیکھیں, جو محترمہ ہیں انہوں نے ہمیشہ دوہرا معیار ہی اپنایا ہے. آپ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جو سیلاب آیا اس میں محترمہ مارنگ جو ہیں انہوں نے ایک کمپین چلائی کہ ہم میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں. آپ وہ کمپین, وہ چیزیں آپ اٹھا کر دیکھیں, مطلب وہ ٹوٹلی گورنمنٹ کی سپورٹ اور ٹوٹلی گورنمنٹ کے خرچے پر تھی. جتنے بھی گورنمنٹ کا اسٹاف تھا یا ڈاکٹرز تھے, یہ چیزیں تھی وہ گئی. لیکن محترمہ مارنگ کہیں پر بھی کسی ایک کیمپ میں بھی جو میڈیکل کیمپ تھا وہاں پر 1 سے 2 گھنٹے نہیں بیٹھی. 1 سے 2 گھنٹے بیٹھ کر اپنے بلوچ قوم جن کے اوپر وہ پولیٹکس کر رہی ہیں, جن کے اوپر وہ سروائیو کر رہی ہیں, ان کے اوپر جو ہے 2 گھنٹے تک وہ زیادہ بیٹھنا جو ہے انہوں نے گوارا نہیں کیا. انہوں نے کلات میں لگایا. میرے اپنے ڈسٹرکٹ کے ہیڈ کوارٹر جو میرا ڈاڈر ہے اس میں وہ آئی میڈیکل سو کالڈ میڈیکل کیمپ کے نام پر, لیکن وہ 2 گھنٹے نہیں بیٹھ سکی. ٹھیک ہے, یہ تو منافقانہ طرز عمل ہے نا. لیکن آپ پھر اسی چیزوں کو صرف فوٹو سیشن کو آپ نے جو ہے کیش کروایا. ٹھیک ہے, اور آپ نے گورنمنٹ کو, آپ پاکستان کو, پاکستانی اداروں کو, پاکستانی ریاست کو آپ جب مورد الزام ٹھہراتی ہیں, آپ ان کی مخالفت کرتی ہیں, ٹھیک ہے کریں. یہاں پر آپ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک لمٹس ہوتی ہے. ریاست کو ہم نے بھی کل بات کی, ہم نے بھی ریاست کو یا حکومت کو ہم نے بھی کرٹیسائز کیا, لیکن ایک طریقے کے ساتھ
کہ بھائی یہ چیز اس طرح ہے، یہ چیز اس طرح ہے، اور اس پر ایکشن ہو رہا ہے. لیکن محترمہ مارنگ کہتی ہیں کہ میں اس طرح کریٹیسائز کروں کہ پوری ریاست جو ہے میرے سامنے جھک جائے. جو میں کہہ رہی ہوں وہ بالکل درست ہے، جو ریاست کہہ رہی وہ بالکل غلط ہے. ریاست نے ان کو کیا نہیں دیا ہے؟ ریاست نے آج بھی ان کو تمام چیزیں مہیا کی ہیں. اب مارنگ کی مجھے ایک دوسری بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. ایک طرف وہ جیل میں، دوسری طرف حکومتی نمائندوں کے ساتھ رابطے میں. مطلب یہ میں آپ کو ایسا انکشاف کر رہا ہوں، شاید اس پر جو ہے حکومت پھر سے مجھ سے ناراض ہو، شاید اس پر جو ہے مجھے اور مزید تھریٹس ملے. اب ایک طرف حکومت، ہم دیکھیں ہم نے وہ بات کرنی ہے جو منافقت سے جو ہے بالا تر ہو. ہم نے منافقت نہیں کرنی. ہم بلوچستان کی، آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، آئے بلوچستان پر ڈیبیٹ کرتے ہیں منافقت سے بالا تر ہو کر. آپ ایک طرف حکومت کے نمائندوں کے ساتھ، حکومت کے لوگوں کے ساتھ جن کو آپ مورد الزام ٹھہراتی ہیں ان کے ساتھ روابط میں، دوسری طرف جو ہے آپ کے پاس جو ہے آپ لوگ اس چیز پر پولیٹکس کرتے ہیں کہ جی جیلر نے اس طرح کیا، جیل میں اتنی پابندیاں ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے جیل میں تو کبھی کیا ہو رہا ہے. یار یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ آخر بلوچستان کو آپ کس سمت لے کر جا رہے ہیں. آپ کم سے کم ایک سائڈ، ون سائیڈڈ آپ کھڑے رہیں. آپ جس بھی سمت پر کھڑے رہتے ہیں آپ سے ایک سمت لیں. آپ دونوں طریقہ کار اپنا کر آپ جو ہے سیاست کر رہے ہیں، اور عام بندہ جو ہے وہ اس کی زد میں آ رہا ہے. چاہے وہ حکومت کی طرف لے رہا ہے بھی زد میں، چاہے وہ حکومت کے خلاف کھڑا ہے یا ریاست کے خلاف کھڑا ہے بھی زد میں، عام بندہ زد میں. آپ تو لیڈر بن گئی نا، تو یہ تو منافقت ہے. منافقت کی سیاست میرے خیال میں ابھی چھوڑنی چاہیے. ابھی بلوچستان کا سوچنا چاہیے. بلوچستان باقی پوری دنیا سے، میں کہتا ہوں کہ کوئی کہتا ہے 100 سال، میں سمجھتا ہوں 1000 سال پیچھے چلا گیا. وجہ صرف جو ہے منافقانہ سیاست ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تنقید کرنی چاہیے حکومت کو، اگر کوئی مسائل ہیں ان کی نشاندہی بھی کرنی چاہیے. ہم نے بھی لاسٹ ایپیسوڈ میں جو ہے نشاندہی کی، لیکن ہمارا مقصد تھا اصلاح کرنا، حکومت کی مسائل کی نشاندہی کرنا، مسائل کا حل کروانا. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کا بیانیہ اپنائیں اس سے جو ہے راگ کا وہ بیانیہ صاحب لگنے لگے، یا پھر کالعدم تنظیموں کا بیانیہ جو ہے وہ لگنے لگے یا اس کو سپورٹ ملے. اب ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے، جب یہ اس طرح کے بیانیہ اپناتی ہیں خاص کر مہرنگ لانگو اپنے جلسوں میں، تو اس سے کالعدم تنظیموں کو سپورٹ ملتی ہے. را کا ایجنڈا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ را کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں. اور دوسری چیزیں جو سامنے آئی ہیں ان کے جلسوں میں، جو کہ افسوسناک بات ہے، ہم نے کبھی میچور شخص وہاں پہ نہیں دیکھا. محب وطن آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ کو اچھا سلجھا ہوا بلوچستانی وہاں پہ نظر نہیں آئے گا. وہاں پہ کم عمر ترین بچے نظر آئیں گے، ان کے ماتھے پہ کالعدم تنظیموں کے آپ کو جھنڈے لگے ہوئے نظر آئیں گے. اس سے پہلے یہ تھا کہ ہم لوگ سنتے آئے تھے یا دیکھتے آئے تھے کہ بلوچستان کے باہر کے لوگوں کو جو ہے مارا جاتا ہے یا مروایا جاتا ہے، پنجابیوں کو ہٹ کیا جاتا ہے، دھوبیوں کو ہٹ کیا جاتا ہے، یا دوسرے جو مزدور ہیں ان کو ہٹ کیا جاتا ہے، وکلا کو ہٹ کیا جاتا ہے. اب تو یہ اپنے بلوچوں کے خلاف ہو گئی ہیں. یعنی کہ آپ جن کو جلسے میں لے کے آتی ہیں ان کو کالعدم تنظیم کا جھنڈا پہناتی ہیں اور پھر ان کو ورغلا کے جو ہے کالعدم تنظیموں کے کیمپوں میں وہ بھیج دیتی ہیں. تو کیا اب اس نے اپنا جو مشن ہے وہ چینج کر لیا، بلوچوں کو مروانا شروع ہو گئی ہے؟ یہ خطرناک بات نہیں ہے؟ جی دیکھیں، جو بلوچستان میں جو نسل کشی ہے وہ دہشت گردانہ کارروائیوں سے ایک عرصہ دراز سے ہوتی آ رہی ہے. پھر وہ کبھی وہ مذہبی حوالے سے، کبھی قومیت کے حوالے سے، کبھی لسانیت کے حوالے سے، مطلب مختلف طریقہ کار سے رہی ہیں. لیکن سب سے زیادہ خطرناک جو ہے اس بار ہوئی ہے، جو ذہنی طریقے کے ساتھ بھی نسل کشی کی جا رہی ہے. ذہنی طریقے کے ساتھ کسی کو آپ کے تحت بالکل پلان کے تحت ہے. دیکھیں آپ کی جو نیو جنریشن ہے وہ اس کو آپ اس سمت لے کر گئی ہیں، آپ اس سمت لا کر آپ لوگوں نے کھڑا کر دیا ہے جہاں پر صرف ٹکراؤ ہے، جہاں پر سوچنے کی جو ایک سوچنے کی جو ایک سکت ہوتی ہے وہ آپ لوگوں نے ان سے چھین لی ہے. وہ صرف اور صرف فقط ان کے ذہن میں ریاست کے لیے جو ہے نفرت ڈالی گئی ہے. فقط ان کے ذہن میں یہ جو یہ ایرا چل رہا ہے، اور اس میں جو یہ نوجوان نسل ہے ان کا جو فیوچر ہے وہ بھی تباہ ہو چکا ہے. ان کی جو فیملیز ہیں ان کو بھی تباہ کر چکے، اور مزید تباہ ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ آپ کو آج محسوس نہیں ہوگا،
آج اگر کوئی بندہ سیکیورٹی فورس کے مقابلے میں مارا جاتا ہے، اس کی فیملی فی الحال فرسٹریشن میں وہ ریاست کو، ریاستی اداروں کو وہ بولتی رہے گی، لیکن ایک دن ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے بچے نے کہیں نہ کہیں غلطی کر دی، ہمارے بچے کو کہیں نہ کہیں غلط استعمال کیا گیا. اور جب یہ ریئلائز ہوگا، جب یہ سمجھ جائیں گی فیملیز، یقین جانیں اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. اس وقت تک یہ بلوچستان یا بلوچستان کی آبادی، یا آپ کہیں کہ جو بلوچ آبادی، آپ بالخصوص آپ اسپیسیفک آپ بلوچ کی بات کرتے ہیں، بلوچ آبادی کی بات کرتے ہیں، تو ابھی جتنے بھی یہ جو دیوار اور بنگلزئی مستنگ میں شہید ہوئے ہیں، میر عطا الرحمان شہید ہوا ہے، اس طرح مطلب جتنے بھی مختلف ٹارگیٹس ہو رہے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ کون ہو گئے؟ یہ سارے بلوچ ہیں. اگر اس طرف سے کوئی مارا جاتا ہے، سیکیورٹی فورسز کسی کو انکاؤنٹر کرتی ہیں، سیکیورٹی فورسز کاؤنٹر کرتی ہیں، تو وہ کون ہے؟ وہ بھی بلوچ ہیں. اب یہاں پر کس وجہ سے ہو رہی ہے نسل کشی؟ تو وہ اسپیسیفک دہشت گردی کی وجہ سے ہو رہی ہے نا، اسپیسیفک دہشت گردی کی وجہ سے ہو رہی ہے. نسل کشی کی بات کرتے ہیں، دیکھیں آپ یہ بات کریں کہ چلیں ریاست اگر نسل کشی کر رہی ہے، کس وجہ سے کر رہی ہے؟ دہشت گردی نہیں ہوگی تو ریاست کیوں نسل کشی کرے گی؟ آپ کہتے ہیں کہ ریاست نسل کشی کر رہی ہے، آپ دہشت گرد کو بھی کہیں نا کہ دہشت گردی نہ کریں تو نسل کشی نہیں ہوگی، بات ہی ختم ہے نا. آپ تو اس پیک پر آپ لوگوں نے لے جا کر آپ نے ایسی سیاست کھڑی کر دی ہے جس میں جو ہے بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جس میں صرف موت ہی موت ہے، صرف موت کی داستان ہے، صرف جو ہے اس میں موت کا آپ کہیں کہ رقص ہو رہا ہے. اور یہ میرے خیال میں بہت زیادہ نہیں چل سکے گا. 1.5 کروڑ بلوچستان کی آبادی ہے، روزمرہ پر جو ہے آپ کی دہشت گردانہ واقعات اور کارروائیوں میں کتنے مر رہے ہیں، روڈوں پر کتنے مر رہے ہیں، تو یہ آبادی جا کر کہاں بچے گی؟ یہ سوچنے کی ایک ابھی جو ہے ہمیں سوچنے کا مقام ہے، ہمیں سوچنا چاہیے. سردار اختر جان مینگل ہیں، پل میں تولا پل میں ماسا، جب حکومت میں ہوتے ہیں یا ان کو منا لیا جاتا ہے تو ان کا بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب ان کی سیٹیں وہ حاصل نہیں کر پاتے یا وہ حکومت میں نہیں ہوتے تو وہ بیانیہ جو ہے چینج کرتے آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ منافقانہ رویہ اور یہ سارا ان کا طریقہ کار، کہ یہ مناسب ہے یہ دورہ معیار؟ دیکھیں وہ تو ہمیشہ حکومت کی لالچ میں رہے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ، اور حکومت کے لیے انہوں نے حکومت پانے کے لیے انہوں نے کچھ بھی کیا ہے. آپ دیکھیں بلوچستان یا بلوچ نیشنلسٹ کی پولیٹکس کی تاریخ میں دیکھیں، BSO کو کس نے توڑا؟ میں یہ سوال جو ہے مطلب بلوچ قوم پرستوں پر چھوڑتا ہوں. بھلے ان میں جو ہے کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں فیک آئی ڈیز کے ساتھ جو گالیاں بھی دیتے ہیں، جو الٹے سیدھے کمنٹس بھی کرتے ہیں. میں ایک دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں اس طرح کی بات نہیں کر رہا ہوں. BSO کو کس نے توڑا؟ BNM کس طرح بنی؟ مطلب اس کے بعد چیزیں ہوتی 98 میں جب کیا نام ہے وزیر اعلیٰ بنے تو ان کے بیانات کیا تھے؟ اس کے بعد جب ان کی حکومت ختم ہو گئی اس کے بعد جو ہے ان کے بیانات کیا تھے؟ دیکھیں ہمارا جو نیوکلیئر ٹیسٹ ہوا چاغی کے مقام پر، ٹھیک ہے، حکومت کس کی تھی؟ سردار اختر جان کی تھی، کسی اور کی تو نہیں تھی نا. آج آپ اسی نیوکلیئر جو ٹیسٹ تھا ہمارا، اسی کو آپ کبھی کینسر کا آپ وجہ بتاتے کہ ریاست نے اس طرح ظلم کیا ہے، آج کینسر کے پیشنٹ ہے، آج فلاں چیز ہے، آج فلاں چیز ہے. ٹھیک ہے کینسر کے پیشنٹ ہیں، سب کچھ ہے، بالکل مطلب چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. تو آپ آج تک جو ہے حکومت میں رہیں، آپ نے کیا کیا کینسر کے لیے؟ آپ نے کیا کیا اس چیزوں کے لیے؟ آپ نے ورڈ میں آپ کی بہت دل سوزی ہوتی ہے، آپ کے بیانات اس طرح ہوتے ہیں کہ جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جب بندہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے ان کے حلقہ احباب کو، پورے بلوچستان کو چھوڑیں، حلقہ احباب کو، پچھلی حکومت میں آپ کے ساتھ MPs تھے، MNAs تھے، آپ کے سینیٹرز تھے،
کتنے فنڈز ہیں, اربوں روپے کے فنڈز ہیں. میرے خیال میں خوددار میں ان کے علاوہ کوئی ممبر بنتا ہی نہیں ہے وڈ میں بالکل اسی طرح ہی ہے. اس کے علاوہ آپ چھوڑیں, مطلب کتنے اربوں کے جو ہے آپ کے پاس. آپ کو مطلب جب میر قدوس بزنجو کی حکومت آئی تو آپ کے ایک ایم پی اے کو جو ہے ڈپٹی سی ایم کہا جاتا تھا. آپ تو اپوزیشن میں تھے لیکن آپ کے ایم پی اے کو ڈپٹی سی ایم کہا جاتا تھا. آپ کے تمام تر وہ مسائل, وہ چیزیں حل ہوتی تھی جو گورنمنٹ میں بیٹھے, کیا کیبنٹ میں بیٹھے جو ہے بندے کی حل نہیں ہوتی تھی, جو آپ چاہتے. اسی طرح تھا, جائز ناجائز سب کچھ ہوتا تھا. تو آپ نے ابھی آپ مجھے بتائیں کہ فرسٹ ایڈ کے لیے مطلب وڈ کے علاقے میں کیا ہے, آپ بتائیں نا. خاران میں آپ کے جو ماشاءاللہ ثنا بلوچ صاحب تھے, بہت فلسفر ہیں, بہت بڑے دانشور بندے ہیں, بہت اچھا جو ہے وہ اسپیکر بھی ہیں, بہت اچھا زبردست بول لیتے ہیں. اگر کاش ان کا کردار بھی ان کی باتوں کی طرح بولتا, ان کے جو فنڈز ہیں وہ بھی ان کی باتوں کی طرح بولتے, تو آج میرے خیال میں سی ایم صاحب جو ہیں ثنا بلوچ صاحب ہوتے, سرفراز صاحب نہیں ہوتے. جس طرح وہ مطلب انٹلیکٹ اپنا دکھاتے ہیں تو آج ثنا بلوچ صاحب ہوتے نا, اگر وہ اس طرح کا کام کرتے, کارکردگی کرتے. میرے خیال میں اب خدا را میں یہ کہوں گا, خدا را بلوچستان کی سیاست میں اب کوئی منافقانہ عمل جو ہے وہ آپ کہیں کہ اس کی جگہ نہیں ہے. اب ہم نے کہیں نہ کہیں جو ہے ہم نے بلوچستان کے لیے اپنا کردار دکھانا ہے, عمل دکھانا ہے. ہم نے اپنی جان, اپنی مال, اپنا مطلب جو ہے بلوچستان, صرف سیاست میں جو ہے ہم نے صرف باتیں نہیں کرنی, اب اپنا جان مال ہم نے سب کچھ لگانا ہے بلوچستان پر. آئیں ہم سب بلوچستان کے لیے بہتری کی طرف بڑھیں, بلوچستان کو ایک بہترین بلوچستان بنائیں. اگر یہ سی پیک آئے گا, اگر یہ ریکارڈنگ چلے گا, اگر یہ سیندک ہوگا, یقین جانے پرامن طریقے کے ساتھ اگر یہ چلے نا, ہمیں نہیں چاہیے گورنمنٹ, کوئی بھی چیز نہیں چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, صرف سی پیک پر جو یہ روٹ ہے, جو مین روڈ ہے, اس پر جو گاڑیاں چلیں گی نا, اس پر بیٹھا ہوا ایک جو بھی شخص ہوگا بلوچستان کا, ایوب سے لے کر گوادر تک, یا آپ کہیں کہ جعفر آباد سے لے کر چمن تک, جو بھی شخص ایک ہوٹل بھی بنا کر بیٹھا ہوگا وہ بھی کروڑ پتی بنے گا. یہ اتنا بڑا جو ہے سی پیک کا, صرف میں بتا رہا ہوں اتنا بڑا. اب کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک کیا بیان تھا, وہ کوئی مجھے نہیں پتا ہے, کوئی فوراً وہ بندی تھی, وہ میں نے صحیح سے بیان نہیں پڑھا. 750 ارب ڈالر جو ہے ہمارا ریکارڈنگ جو ہے پیسہ بنائے گا. 750 ارب ڈالر, بلوچستان کی تقدیر بدل جائے گی. لیکن اس پروجیکٹس کو دیکھو, یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہوں گے, پروجیکٹس ڈیلے نہیں ہوں گے, ڈیلے ہوں گے کبھی نہیں رکیں گے. یہ خام خیالی ہے. اگر یہ پرامن طریقے کے ساتھ چلیں گے تو میرے خیال میں بلوچستان کی تقدیر, بلوچستان کی ہر فرد کی تقدیر بدلے گی, ہر فرد کی تقدیر بدلے گی. صرف نوکریوں پر ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے. ہمارا بزنس, میں کہتا ہوں کہ ہم صرف وہ روڈ پر ایک پرچون کا دکان بھی کھول کر بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے کسی جو ہے بڑے ایمپوریم مال میں جو ہے جو بڑی ایک برانڈ کا دکان ہوگا اس سے ہم زیادہ کمائیں گے. یہ اتنا بڑا بلوچستان کی جو ہے تقدیر بدلنے والی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہماری منافقانہ سیاست اور یہ دہشت گردی کی وجہ سے جو ہے ہم آج تک جو ہے پیچھے ہیں. شکریہ بابر خجک صاحب, آپ نے جو ہے کھل کے بات کی اور بلوچستان کے مستقبل پہ جو ہے آج جو ہے آپ نے اسے آگاہ کیا, تجزیہ دیا. اور ناظرین, بابر خجک صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو یہاں کے سیاسی لوگ ہیں ان کو منافقانہ جو رویہ ہے وہ ترک کرنا ہوگا. اور اسی طرح انہوں نے مہرنگ لانگوں پہ جو ہے ایک انکشاف کیا کہ وہ اگر سرکاری ملازم ہیں تو ان کو جو ہے سرکاری ملازمت فوری طور پہ چھوڑ دینی چاہیے, کیونکہ یا پھر جو ریاست پہ وہ باتیں کرتی ہیں یا پھر وہ چھوڑ دینا چاہیے. اور اسی طرح جو ہے انہوں نے بلوچستان کا جو مستقبل ہے وہ بھی خوش آئند قرار دیا ہے. اور اسی طرح ایران میں پکڑے جانے والے جو را کے ایجنٹ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت جو ہے ایران کے لیے آستین کا سانپ ثابت ہوا ہے. ناظرین, اگلے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.